बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज अजीब सी कैफियत है। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान की हार दरअसल उन लोगों की हार है जो पाकिस्तान को एक करप्शन से पाक मुल्क देखना चाहते हैं, जहां करप्शन करने वालों का फौरी हिसाब किताब हो जाए और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को की इज़्ज़त दांव पे लगाई, उनको फौरी सज़ा दे दी जाए। आज कुछ बातें लिखी हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसी बातें कि मैं फिल बदी नहीं कर सकता था, इसलिए लिख ली हैं और ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मेरे अपने ख़यालात हैं, इनसे मुत्तफ़िक़ होना किसी का ज़रूरी नहीं है। तो आइए, आज का मैंने उन्वान रखा है रियासत के लाडले। मौजूदा सियासी जमातों में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो कि कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इनको मुकम्मल आज़ादी है। इसमें इन जमातों के सरबराह हों, बानी हों, चेयरमैन हो या शरीक चेयरमैन, या इन जमातों के सीनियर अरकान, ये सारे नैब के मुजरिम व मुलजिम हैं। इन पर करप्शन और लूट मार के इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त में नहीं आते, और अगर आते हैं तो कुछ दिन के बाद बाहर होते हैं। इसकी वजह है कि ये रियासत के लाडले हैं। रियासत ने इनको बदमाशी का सर्टिफिकेट अता किया हुआ है। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान हर साल मुल्क में या गैर मुल्क में अच्छी खिदमात अंजाम देने पर कौमी एजाज़ात अता करती है, इसी तरह रियासत ने ये सर्टिफिकेट इनको दिए हुए हैं कि जिनको लूट मार, करप्शन और हराम खोरी में मलका हासिल होता है, उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसलिए वो मंजूर नज़र भी बन जाते हैं। ये सर्टिफिकेट दो कैटेगरी में दिए जाते हैं मेरे ख़्याल में। जो लूट मार करके डॉलरों में अरबपति बन जाता है, उसको एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया जाता है और यही लोग इक़्तिदार के बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं। दूसरा बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ये रुपयों में अरबपति बनने वालों को दिया जाता है और ये अफराद वज़ीर, मुशीर और कौमी अहम बड़े इदारों के सरबराह लगाए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है? इसका सीधा सा जवाब है कि इमरान खान की। और रियासत पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत है? अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुकूमत पाकिस्तान अलग है और रियासत पाकिस्तान अलग है। हुकूमत पाकिस्तान तो हमें नज़र आती है कि इस वक्त इस पर इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन रियासत पाकिस्तान पर किसकी हुक्मरानी है हमें मालूम नहीं। ये एक नादीदा क़ुव्वत है जो रियासत पाकिस्तान को चला रही है, और ये क़ुव्वत हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर और फ़ैसला साज है। इस नादीदा क़ुव्वत की तरफ से मौजूदा सियासी क़यादत और कारकुनों को बदमाशी के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। यही वजह है कि बहुत से तज्ज़िया निगार इनको बदमाशियाँ भी कहते हैं। इन अफराद को हर किस्म की आज़ादी दी गई है। ये इक़्तिदार में आके दो काम तरजीही बुनियादों पर करते हैं कि मुल्की ख़जाना बेदरेग लूटना और अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बदनाम करना इनका अहम मिशन होता है। मुल्की ख़जाना लूट कर अपने अकाउंट भरते हैं और फ़ौज को कमज़ोर करके मुल्क के दिफा को कमज़ोर करना इनकी अव्वलीन तरजीह होती है। इसके अलावा तालीम, सेहत के मंसूबों को बर्बाद करना, इदारों को कमज़ोर करना, उनको लूटना, मुल्क के तरक्याती मंसूबों में कमीशन खाना और सैर सपाटे करने की भी इनको मुकम्मल आज़ादी होती है। गैर मुल्की दौरों में मुल्की मफादात के बरक्स अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। बेशुमार गैर मुल्की सरबराह और अहम अफराद इनके ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं और इनसे मिलने वाले कीमती तोहफ़ बजाय मुल्की तोशाखाने में जमा कराने के खुद हज़म कर लेते हैं। मुल्की ख़जाना लूट कर रकम मखसूस ममालिक में मुंतकिल कर दी जाती है, गैर कानूनी तरीक़े मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के ज़रिए। इसके अलावा अपने जैसे बदमाश, बेईमान, हरामखोर, उठाईगीरे और जराइम पेशा अफराद के खेप तैयार करके मुख्तलिफ़ वज़ारतों और महकमों में लगा दी जाती है, ताकि वो वहाँ पर दो नंबरी करके ख़ुद भी खाएँ और उनको भी इनका हिस्सा पहुँचाएँ। जब ये हुकूमत से बाहर हों तो ये जराइम पेशा लोग इनकी मदद को आगे आएँ और इनको सहूलियात मुहैया करें। अगर किसी वजह से ये गिरफ्त में आ जाएं, बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, तो रियासत इनको इस तरह निकाल के ले जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। कोई इनका बाल भी बीका नहीं कर सकता और हुकूमत पाकिस्तान मुंह देखती रह जाती है। ये विक्ट्री का निशान बना के हुकूमत को मुंह चढ़ाते हुए वीआईपी जहाज़ में सवार होकर अपने पसंदीदा मुल्क रवाना हो जाते हैं या जेल से अपने अजीमुश्शान महलों में मुंतकिल हो जाते हैं। और नाम होता है ज़मानत का, जो कभी कैंसिल नहीं होती।
वहाँ سے بیٹھ کے فوج کو بغاوت پہ اکساتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، پاک افواج کا افغانستان میں امریکی فوج جیسا حشر کرنے کی دھمکی دے دیں، اپنی ذاتی فوج تیار کریں، غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کریں، ملک میں امن و امان تباہ کریں، ملکی سلامتی کے اداروں کو دھمکائیں۔ ان ساری باتوں کے ثبوت ہونے کے باوجود حکومت پاکستان ان کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ حکومتی وزراء اور مشیر اور ترجمان ان کو دھمکاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے ملک میں دندناتے پھرتے ہیں۔ حکومت میں ہو یا باہر، ان کے نصیب میں راوی نے چین ہی چین لکھا ہوا ہے، اور ان کی راوی ایک نادیدہ قوت ہے۔ اگر عدلیہ ان کو جیل بھیج دے تو وہاں VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، گھر سے لذیذ پکوان بن کر آتے ہیں، اور پھر جیل جاتے ان کو دنیا جہاں کی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، مگر مرتے پھر بھی نہیں ہیں، اور مہینوں اسپتالوں میں مزے کرتے ہیں۔ یہ ملزم و مجرم ہوتے ہوئے بھی ضمانت پر آ کر حکومت وقت کے خلاف جلسے جلوس کرتے ہیں، عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج کا بکاؤ میڈیا ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے حرام کے روپوں کے زور پر ایک ایک گھنٹہ خرید کر اپنے زر خرید غلاموں کے ساتھ انٹرویو نشر کراتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار اور ملک کا مخلص ثابت کرتے ہیں، اور یہ زر خرید غلام اپنے دیگر لائیو پروگراموں میں ان کے گو سے بھرے ہوئے پوتڑے دھوتے نظر آتے ہیں۔ شام 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک چلنے والے تمام بڑے پروگراموں میں یہ سارے نیب کے ملزم اور مجرم لٹیرے اپنی دانشوری سے اپنے اپنے ڈاکو لٹیرے سربراہوں، چیئرمینوں کو فرشتے اور اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے پہ تلے نظر آتے ہیں۔ عوام ان کی بکواس سننا نہیں چاہتی، مگر ان کو سنایا جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں بکاؤ میڈیا اور ان کے زرخرید غلاموں کو چیک مل جاتے ہیں۔ اب اگر حکومت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس بدمعاشی کا سرٹیفکیٹ ہے، تو کیا موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی اسی سرٹیفکیٹ کے حامل ہیں اور اسی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اعلیٰ عہدے پہ پہنچے ہیں؟ بہرحال ہیں تو وہ بھی بہت مالدار۔ اس کا جواب ہے کہ عمران خان ایک ایماندار اور پاکستان سے مخلص شخص ہیں۔ ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہ تھا اور وہ کرپشن سے پاک تھے، اسی طرح عمران خان ہیں۔ ان کی اخلاقی کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، مگر کرپشن اور ملک سے غداری کا کوئی داغ ان کے دامن پر نہیں ہے۔ ان کو پاکستان سے سچی محبت ہے، اور سیاست میں ان کی ایک طویل جد و جہد ہے۔ نہ کسی مشہور سیاسی ہستی کے بیٹے ہیں، نہ نواسے اور نہ پوتے، نہ ہی لوٹی ہوئی حرام کی دولت کے بلبوتے پر سیاست کرتے ہیں۔ اپنی جد و جہد کے بلبوتے پر یہ آگے آئے اور لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے ملکی لٹیروں اور ڈاکوؤں کو نام لے کر بے نقاب کرنا شروع کیا۔ ان کے کرتوت اور طریقۂ واردات عوام کے سامنے رکھنا شروع کیے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو ریاست کو اپنے لاڈلوں کی فکر لاحق ہوئی۔ اس کو ان کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا، ان پر اور ان کی اولادوں پہ اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی بھی نظر آئی، تو ریاست نے غیر محسوس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ عمران خان کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اپنے زرخرید میڈیا اور صحافیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کریں اور اس پہ پروگرام کریں۔ پھر اپنے چیلوں کو کہا کہ وہ اپنے وہ لوگ جو الیکشن میں الیکٹیبل ہیں، اپنی سیٹ ہمیشہ نکال لیتے ہیں، عوام میں مقبول ہیں، ان کو عمران خان کی پارٹی میں بھیجیں، تاکہ عمران خان زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر اسمبلی میں پہنچیں اور قائد ایوان بننے میں ان کو کوئی دشواری نہ ہو، اور تمہارے لوگ تمہارے لیے جاسوسی کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں گے۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے، لیکن انہوں نے ان لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا؟ کیا ان کو سزائیں دلوائیں؟ ان کے خلاف مضبوط کیس فائل کیے، جن کو وہ اپنے ہر جلسے میں برا بھلا کہتے نہیں تھکتے تھے؟ ان کو سخت سزائیں دلوانے کا عوام سے وعدہ کیا تھا، لیکن عمران خان کسی ڈاکو لٹیرے کو سزا نہیں دلوا سکے۔ ایک 50 روپے والے اسٹمپ پیپر پہ ضمانت دے کر ضمانتی کے ساتھ ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسرا جیل سے اپنے محل میں عیش کر رہا ہے، اور اپنے اس کارنامے کو اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے کہہ رہا ہے کہ کچھ ہم سے بھی سیکھو، کچھ ہماری بھی سنو، کچھ ہماری بھی مانو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکو اور لٹیرے پکڑے گئے، کچھ VIP جیل میں رہ کر آج ضمانتوں پہ باہر آ کے عیش کر رہے ہیں،
اور روز ٹی وی پہ آ کر عمران خان اور ان کی حکومت کو نااہل، نالائق، سلیکٹڈ، کٹ پتلی اور تابع دار کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں گند گھول رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر دکھاؤ۔ نیو ریاست نے سیاسی چال چل کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوا کر انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل کرا کر، جن کو خود خان صاحب ہر جلسے میں ذلیل کرتے تھے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ریاست نے بظاہر عمران خان کو گندہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاست میں عمران خان واحد شخصیت ہیں جو کہ کرپشن سے پاک ہیں، اور ان کے بعد دور دور تک کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی۔ نادیدہ قوت عمران کو اس قدر گندہ کرا دے گی اپنے گماشتوں کے ذریعے کہ آئندہ کوئی ایماندار شخص سیاسی میدان میں آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ مہنگائی، بد امنی، بیڈ گورننس، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اجاگر کر کے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہی سب لوگ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے گزشتہ 30 سے 35 سالوں میں مختلف جگہوں پہ سیٹ کیا ہے۔ وہ جان بوجھ کے سب کچھ کرا رہے ہیں، تمام اداروں میں انہی کے لوگ ہیں، اور وہ حکومت کو کبھی بھی کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ صاف کر لیں گے۔ ان کے راستے کا یہ واحد کانٹا نکل گیا تو پھر ریاست کے لاڈلے بدماش ہمیشہ پاکستان پہ حکومت کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نادیدہ قوت ہے جو ریاست کو کنٹرول کر رہی ہے اور کیوں ایسا چاہتی ہے۔ اس نادیدہ قوت کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کون ہے، مگر کوئی ہے جو اس ریاست کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خطہ جس کو پاکستان کہتے ہیں کسی کے پاس 99 سال کی لیز پر ہے، اور جس نے لیز پہ لیا ہوا ہے انہی کے قانون اور قاعدے اس خطہ پاکستان پہ لاگو ہیں۔ انہی کے منتخب کردہ بدماش، ڈاکو، لٹیرے، اٹھائے گیرے، لچے لفنگے اس پہ حکومت کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ملک کو برباد کرنے کے لیے انہی سے ہدایت لیتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مال باہر بھیجتے ہیں اور فرار ہو کر انہی ملکوں میں جا کر عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو واپس لانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو باہر ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کی جرت کسی کے باپ میں نہیں ہے۔ غلامی کے 73 سال ہو گئے ہیں، ابھی 26 سال باقی ہیں غلامی کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تباہی اور بربادی کا مقصد کیا ہے، اور کیوں وہ نادیدہ قوت ایسا چاہتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد بہت صاف اور واضح ہے کہ خطہ پاکستان قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ یہاں کی زمین، سمندر اور دریا، نہریں، پہاڑ، میدان، جنگلات قدرت کے لامحدود خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نکل آئیں تو عوام کی تقدیر بدل جائے۔ یہاں کے رہنے والے انتہائی ذہین، بہادر، بے خوف اور ہوشیار ہیں۔ وہ اپنی محنت پہ یقین رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو اگر کسی ملک اور اس کی عوام سے خوف ہے تو وہ عظیم الشان ملک پاکستان ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ اس ارض پاکستان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو اس ملک کی نعمتوں اور عوام کی صلاحیتوں کو برباد کر دیں، ان کو سکون کی زندگی جینے نہ دیں، ان کو روزگار ملے نہ ان کے کاروبار چلے، نہ تعلیم ملے، نہ علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔ یہاں کی عوام ہر کام کے لیے دھکے کھاتی پھرے، اسکول میں تعلیم نہ ہو، اسپتالوں میں علاج نہ ہو، لوگ روڈوں اور سڑکوں پہ مرتے رہیں، عورتیں باہر سڑکوں پہ بچے جنتی رہیں، لوگ اپنے بیماروں کو گاڑیوں پہ لے کر آئیں اور اسکولوں میں گدھے باندھے جائیں، ملکی خزانہ خالی ہو اور حکومت مختلف بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے سود پہ قرض لے کے ملک چلا رہی ہو، ہر جگہ اور ہر وقت رشوت کا بازار گرم ہو، نااہل اور جعلی ڈگریوں کے بل پر ہر محکمے پہ بڑے عہدوں پہ برجمان رہیں، ملک کی سڑکیں اور گلیاں سڑتی رہیں، کوڑے کے پہاڑ ہر چند گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ہر چیز 2 نمبر ملے حکمرانوں کی طرح، لوگ ان کو استعمال کرتے بیمار ہوں یا مرتے رہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، جوہڑوں کا پانی پئیں یا پانی کی بوند بوند کو ترسیں، کیمیکل کے پانی سے پیدا ہونے والی سبزیاں کھائیں یا کیمیکل سے تیار شدہ دودھ پئیں، نہ ان کا کوئی دکھ اور درد دیکھنے والا ہو اور نہ داد رسی کرنے والا۔ اس ارض مقدس کی عوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مسائل میں الجھی رہے، اور ریاست کے لاڈلوں کے کرتوتوں اور لوٹ مار پہ ان کی نظریں ہی نہ ہوں۔ ریاست کے لاڈلے اپنے اپنے عظیم الشان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، ان کی اولادیں آئندہ کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہوتی رہیں اور ان کو سکھ و چین میسر ہو۔
حرام کے روپوں سے جمع کی ہوئی دولت سے ان کی سیاسی تربیت ہوتی رہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کی تربیت کے لیے جلسے اور جلوسوں کا انتظام ہوتا رہے، دہاڑی دار مزدور ان کے لیے ان کے باپ دادا نانا کے حق میں نعرے بازی کرتے رہیں، کوئی ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ کاروبار کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، ٹیکس کتنا دیتے ہو، اگر پوچھ لیا تو سیاسی انتقام۔ ریاست کے لاڈلے مزید کتنے عرصے عیش کرتے رہیں گے؟ شاید ہمیشہ، شاید ہمیشہ۔ ہماری یہ آج کی باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور اس ملک کے لیے ایماندار قیادت کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر ایماندار، ملک سے محبت کرنے والے، ملک کے چپے چپے سے محبت کرنے والوں کو حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، اس ملک کی عوام کو دکھ درد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک سے غارت کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔